हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है अमेरिकन सदारती इंतखाबात की और इसके असरात पाकिस्तान पर क्या हो सकते हैं। अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी है गुस्ताखाना खाकों का मामला अभी भी गर्म है, उम्मत मुस्लिमा क्या किरदार अदा कर सकती है। हसन निसार साहब से स्पेशल इसके ऊपर तजावीज़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। इलेक्शंस के लिए माहौल वहाँ पर गर्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 15 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल गिलगित बल्तिस्तान गए और वैसे तो कौमी दिन था, लेकिन इस मौके पर उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए जिनका बड़ा चर्चा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबाई हैसियत देने जा रहे हैं। देरीना मुतालबा है बड़ी देर से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, नौजवानों का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसी बात को दोहराया और कहा कि अब हम इसके ऊपर इलेक्शंस के बाद काम करने जा रहे हैं और अलग सूबाई हैसियत मिलेगी। अब इसके बहुत से पहलू हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान, इसके टाइमिंग्स, दूसरी चीज़ इसका एक कानूनी पहलू भी निकलता है जो अपने एनालिस्ट से इस पर राय जानेंगे। तीसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गिलगित बल्तिस्तान में ऐलान किया है और जलसा किया है, ये तो इलेक्शन कमीशन के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है, तो इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। साथ ही साथ राजा फारूक हैदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। अब तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, पूरी सूरत हाल को देंगे अपने एनालिस्ट से। सवाल हमारा बुनियादी इस सूरत हाल पर कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे और उनके खिताब के ऊपर। तो क्या पीपल्स पार्टी का मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं? और ज़िमनी सवालात से सपोर्ट करेंगे। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मज़हर अब्बास साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करें। मुनीब साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करेंगे और ये बताइएगा कि कुछ रोज़ पहले एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ और सियासी कायदीन मुख्तलिफ पार्टीज़ की उनके दरमियान और बताया जा रहा था शेख रशीद साहब की जानिब से कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू और आगे किस तरह से इसको डील करना है या आइनी और कानूनी तौर पर क्या हो सकता है, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू शनीद हुई। आपके पास इससे मुतल्लिक कोई इंसाइट है? उस मुलाकात में क्या हुआ, आगे कैसे लेके चलने का प्लान है हुकूमत का इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बात हो जाए उस मीटिंग की जो कि आर्मी चीफ भी जिसमें मौजूद थे और उसमें सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी थी और इस मामले को काफ़ी क्रैश आउट किया गया। इस पर काफ़ी डिलिब्रेशन हुई। जो अहम बात इस हवाले से, एक तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कोई नई डिमांड नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ये पुरानी डिमांड थी, लेकिन इसकी उसूली मुखालफत कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो करेगा वो अपने लिए सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान करेगा। स्टेट वाइज इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जब से भारत ने कश्मीर के साथ उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया पिछले साल और अब तक जिस तरह वहाँ हालात जारी हैं, उसके बाद ये वो मेयर थे जिनको स्ट्रेटेजिकली देखा गया और क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तो लिहाजा फौज की इनपुट इसके अंदर जरूरी भी थी और इसीलिए ये खुसूसी तौर पर मीटिंग बुलाई गई, इसकी इम्प्लीकेशंस बताई गई कि क्या होगी। किसी ने मुखालफत इसकी नहीं की और ना ही कोई कर सकता है, जैसे मैंने अर्ज किया। हाँ, ये जरूर बात है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसके लिए एक जो यूनानिमिटी ऑफ वोट है वो चाहिए होगा, यानी एक ऐसे तरीके से आईनी तरमीम की जाए जिसकी कोई मुखालफत ना हो। और आईनी तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 अक्सरियत की भी जरूरत है, जो कोई जमात भी ऐसी पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो खुद सिंगल हैंडेडली खासतौर पर हुकूमत इसे लेकर चले। तो 2/3 अक्सरियत तो चाहिए होगी तरमीम के लिए। लेकिन यहाँ जो इशू बन रहा है, इसके ऊपर पहले भी बात हो रही थी, वो यही बात थी कि क्या इसको इस वक्त डिस्कस होना चाहिए, क्या इसका ऐलान इलेक्शन से फौरी पहले होना चाहिए, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले भी जब बात हो रही थी तो हर किसी ने ये कहा था जी बात बहुत अच्छी है, होना चाहिए और हम इसके साथ हैं, लेकिन ये इलेक्शनों से पहले नहीं होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले इसकी अनाउंसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है तो आपके सवाल की तरफ ही अगर हम इसकी मैं आपकी तवज्जो दिला पाऊँ तो वो वायलेशन है बिल्कुल इलेक्शन का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी। और वो इसलिए कि जब वजीर साहब जाते हैं, वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर या वहाँ जाते हैं, इलेक्शनरिंग का एक प्रोसेस है, वज़ीर आज़म जाते हैं, फिर ऐलान करते हैं नेचुरली और फिर पैसों की ऑफर करते हैं अली अमीन गंडापुर। एग्जैक्टली अब ये वो बातें हैं जो कि आप किसी भी मौजूद मुआशरे में जो इलेक्शन का कॉन्डक्ट होता है
اس کے اندر آپ یہ نہیں کرتے. اور کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو یہ جب کرے گی تو فوری طور پر ریفلیکٹ ہوگا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. لیکن شاید کیونکہ جو اس کے لوکل ڈائنامکس ہیں جو کہ وہاں کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں, وہ شاید ایسے ہیں جس کے اب حالات یہ لگ رہے ہیں کہ شاید حکومت کے لیے یہ اتنا کوئی ایزی رن نہیں ہے یہ حکومت وہاں پر الیکشن جیتنا. اس لیے ایک ڈیسپریٹ میئر کے طور پر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اس سے کوئی پولیٹیکل کیپٹل یا پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ استعمال کی جائے. اور یہ بیسکلی اس کے اندر یہ اس کی ساری جو ہے رویداد اس کی ہے. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب, اعلان آسان لیکن اس میں جو قانونی پیچیدگی ہیں اس سے متعلق تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہیں گے. بہت سے آرٹیکلز ہیں قانونی جن میں ترمیم کرنی پڑے گی, آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اس کو پاسبل بنانے کے لیے جو وزیر اعظم اعلان کریں قومی اور سینٹ میں سیٹس دلانے کے لیے. تو وہ کیا پروسیجر ہوگا, کتنا دیر اس میں لگے گی, اور کیا اس کے اوپر ابھی غور ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس کوئی انسائٹ ہے؟ دیکھیے مجھے تو ان کے اعلان کی سمجھ نہیں آئی فرینکلی, کیونکہ پروونشل سٹیٹس کیا ہوتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے بات. جو پاکستان کے صوبے ہیں وہ بھی آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہیں, ان صوبوں کی کیسے ریپرزنٹیشن ہونی ہے نیشنل اسمبلی سینٹ میں وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. اچھا اگر آپ نے کوئی نئی ٹیریٹری شامل کرنی ہے پاکستان میں اس کا بھی ایک میکنزم ہے, اس کے لیے بھی قانون سازی کرنی پڑے گی. تو یہ سارا کچھ تو ایک خاص سیکوینس میں فلو کرتا ہے اور اکراس دا کانسٹیٹیوشن فلو کرتا ہے, بیکاز اس کا امپیکٹ پھر آپ کی پروونشل ڈیفینیشنز کے اندر بھی آئے گا, اس کا امپیکٹ آپ کے لیجسلیچر کے اوپر بھی آئے گا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو کہہ دینا خالی کہ یہ ہم پروویژنل سٹیٹس دینے جا رہے ہیں تو وہ تو تقریباً اس طرح کی بات ہی ہے جس طرح پی 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 نے کر دیا تھا, ایک پروویژنل سٹیٹس دے دیا, ایک وہاں پہ مختلف گورنر لگا دیا, یہ وہ کر دیا. تو نومنکلیچر میں آپ نے تبدیلی کر دی لیکن ایکچولی آپ نے لوگوں کو امپاور نہیں کیا, بیکاز وہ نیشنل اسمبلی سینٹ پہ تو نہیں بیٹھتے آ کے, وہ تو نہیں پاکستان کا پرائم منسٹر چوز کرتے. سو یہ ایک سیاسی نعرہ انہوں نے لگا دیا خان صاحب نے. پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے غالباً 90 دن کا کہا تھا کہ ہم بنائیں گے, پی ٹی آئی آئے گی تو 90 دن کے اندر وہ شمالی پنجاب کا صوبہ بھی بنائے گی. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. میکینکس کیا ہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے پارلیمنٹ میں. اب اس حکومت کی نیشنل اسمبلی میں سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر ایک کولیشن پارٹنر چلا جائے تو ان کی حکومت ٹوٹ جائے گی. تو جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے پھر آپ کو کنسنسس بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو ساری پارٹیز نے مل کے ایک کمیٹی بنائی, اس کے اندر ایک طے ہوا کہ کس کوڈ آف کانڈکٹ سے کام کریں گے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. جو اوور آل ہمارے ملک کا آج کل صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کس لیول کی پولرائزیشن ہے, کس لیول کا غصہ اور بٹرنس ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں. تو اس انوائرمنٹ میں آپ کہاں سے کنسنسس بلڈ کریں گے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے؟ سو یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ پہ ہیں. باٹم لائن تو یہی لگتی ہے کہ ایک الیکشن ہے, ہو رہا ہے وہاں پہ, جس طرح الیکشن سلوگنیئرنگ ہوتی ہے, الیکشن سے پہلے آپ نعرے بازی کرتے ہیں, وہ پرائم منسٹر نے جا کے وہاں پہ کر دیا ہے, اور ہوگا کچھ بھی نہیں اس کا. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب. دیکھیں ارینا, میں تو الیکشن اور اس کے کوئی قواعد و ضوابط سے میں تو واقف نہیں ہوں, سو میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی منیب صاحب نے اور بابر صاحب نے جو کہہ دیا اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کافی ہے. اچھا سر, یہ تھوڑا سا فرما دیجیے گا, وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کاز کو اس سے نقصان پہنچے گا جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, یہ تو زندگی موت کے بارے میں بھی یہاں اسی طرح کی بات چلتی ہے, ان کا ایک اپنا اینگل ہے. کوئی نیوٹرل آدمی بات کرے اس پہ بندہ توجہ دے, بندہ جو خود پارٹی ہے اس کی کسی بات پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. مظہر عباس صاحب, آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ ایک جی بی ریفارمز کمیٹی بنی سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ کے یا کمیٹی کے نام سے وہ مشہور ہے, اس کے اوپر کچھ عرصہ عمل درآمد ہوا ہے, کچھ شکوں کے اوپر ہوا, پھر آ کے درمیان میں رک گئی, اور پھر جو درمیان میں امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ رک سی گئی اور سیریسلی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب تمام تر معاملے کے اوپر اور وزیر اعظم کا یہ اعلان, کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اعلان تو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے,
اور پولیٹیکل اسٹنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اعلان ایسے موقع پر کریں کہ جب الیکشن جو ہے الیکشن کیمپین چل رہی ہو تو وہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہی کہلاتا ہے. اگر آپ نے واقعی یہ کرنا تھا، آپ جیسے آرمی چیف کی ملاقات کا بھی منیب کہہ رہے تھے، جب گلگت بلتستان والی بات ہوئی تھی اس کے 2 دن بعد آپ جوائنٹ سیشن بلاتے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے، تب تو بات بنتی، یا کم سے کم جا کے پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم اعلان کرتے اس کا، اور ظاہر ہے اس کی سپورٹ آپ کو ملتی، دیگر جماعتوں سے ملتی، تو وہ ایک کم سے کم یہ ہوتا کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن جو ہے وہ سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تب تو ایک بات بنتی. لیکن جلسے میں جا کے اعلان کرنا، اور الیکشن کمیشن کا جس طرح آپ بات کہہ رہی ہیں، میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں الیکشن کمیشن نوٹس لے گا، دیکھ لیجئے گا آپ، الیکشن کمیشن نوٹس لے گا الیکشن کے بعد، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا جیسے فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے. ورنہ وزیر اعظم کو تو چھوڑیں، جو گلگت وزیر یہ جو اپنا آفریدی صاحب مسلسل جا کے وہاں تقاریر کر رہے ہیں جس طرح کی، اس کا میں حیران ہوں کہ بلاول بھٹو کہیں یا کوئی اور کہے، الیکشن کمیشن کو خود نوٹس لینا چاہیے، اسی وقت انہیں وزیر کو، وزراء کو روکنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا یہ کہ اس میں ہمیشہ الیکشن کمیشن کی پاور کا مسئلہ نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن اپنی پاور استعمال ہی نہیں کرتا. جتنی پاور الیکشن کمیشن کو اب بھی حاصل ہے، جو ہے دیگر الیکشن کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن وہ کس مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، کس ظاہر ہے 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے ان کا ٹینیور ہوتا ہے، اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، الیکشن گزر جاتے ہیں. مجھے حیرانگی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کم سے کم وزیروں کے جو ہے بیانات کا نوٹس کیوں نہیں لیا، تقاریر کا کیوں نوٹس نہیں لیا. وہ کیسے کیمپین کر سکتے ہیں وزیر؟ سر لیکن نئے پاکستان میں تو الیکشن کمیشن خصوصی طور پر آزاد ہونا تھا. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آزاد ہونا تھا. الیکشن کمیشن میں پھر کہوں، الیکشن کمیشن آپ کا، اگر آپ الیکشن کمیشن کی لاز اٹھا کے دیکھ لیں، اب آپ کا الیکشن کمیشن بہت افیکٹو ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنی افیکٹونیس شو کرے. ہمارے یہاں الیکشن کمیشن اپنی وہ پاور شو ہی نہیں کرتے جو پاور ان کے پاس ہیں بھی. اسی طرح آپ کے الیکشن ٹرائبونلز کا مسئلہ ہے، 4 مہینے میں ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایک الیکشن کے بعد دوسرا الیکشن ہوتا ہے لیکن وہ فیصلے نہیں ہو پاتے. تو یہ ہمارے فلاز ہیں. لیکن جہاں تک گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا ہے، میں بابر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پروویژنل وہ کیا ہوتا ہے. اگر سنسیئرٹی ہے، آپ کی سنسیئر ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا الیکشن ختم ہو جائیں گے 15 تاریخ کو، جو بھی جیتے ہارے الیکشن، پھر آپ کو سنجیدگی نظر آ جائے گی کہ آپ فوری بات جا کے وزیر اعظم اعلان کریں، اسلام آباد میں اعلان کریں، وزیر اعظم اپنی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو بتائیں، فوری طور پہ امینڈمنٹ تیار کریں، جب تو بات بنے گی. لیکن ورنہ یہ کہ آپ لوگوں کو الیکشن سے پہلے، ہم اس طرح کے نا جنوبی پنجاب کا صوبہ دیکھ لینا آپ، اب وہ آگے ہیں جنوبی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کا، صوبہ تو دور کی بات چلی گئی ہے. صوبہ آج تک صوبے کے حوالے سے کوئی سیریس موو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے نہیں نظر آ رہی. صرف یہ کہ ہاں وہاں انہوں نے اچھی بات ہے کہ وہاں انتظامات کر لیے، انتظامیہ وہ کر لی ہیں، وہاں الگ ایک سیکریٹریٹ بنا دیا. لیکن آپ نے جو الیکشن کے وقت ڈیمانڈ کی تھی اور الیکشن کے وقت پرومس کیا تھا آپ نے، وہ تو یہ تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. 2.5 سال ہو گئے ہیں اب تک. یہ میرا خیال ہے ہم الیکشن کے وقت جب یہ اعلانات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سنجیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جاتے جاتے مجھے بریک پہ جانا ہے. بابر ستار صاحب تھوڑی سی ایک وضاحت کر دیجیے گا. جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر ریفرینڈم ہوا یا الگ سے قانون سازی کی بات ہوئی، یو این کی سربراہی میں، نمائندگی میں ہوگی وہ ساری کی ساری ریفرینڈم، تو اس سے متعلق کیا آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے؟ کیسے ہوتا ہے وہ پروسیجر؟ دیکھیے یو این کے ریزولوشنز ہیں، یہ ایک کافی لمبی ڈیٹیل ہے. ہمارا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یو این ریزولوشنز کے مطابق اس تنازع کو انڈیا کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں. انڈیا نے جس طرح یونیلیٹرل ایکشن لیا، ہم اس طرح سے ایکشن نہیں لینا چاہتے، اور غالباً اسی کا اندیہ وہ دے رہے تھے جو اے جے کے ہیں پرائم منسٹر، کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو یہی ابھی تک موقف رہا ہے. یہ تو کوئی اس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کرتا کہ پروونشل سٹیٹس دینے سے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ اسٹرینتھن ہوں گے، وہ امپاور ہوں گے اور ملنا چاہیے انہیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہ اسی ڈسپیوٹ کا حصہ بنتا ہے جس کے اندر ریفرینڈم ہونا ہے.
تو اس کی لینگویج اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم اسے کیسے انٹروڈیوس کریں گے وہ تھوڑا کیئرفلی ڈیزائن کرنی پڑے گی کہ نظر آئے کہ یہ الٹیمیٹلی اس کی ڈٹرمنیشن جو بھی ہے ان اکارڈنس ود، یعنی پاکستان نے with the UN resolutions as well. ٹھیک ہے، ہاں، تاکہ کل کو اگر ریفرینڈم ہوگا تو یہ فائنل سیٹلمنٹ اس کی اکارڈنگلی ہوگی، لیکن ٹل دا ٹائم دیٹ ہیپنز ہم انہیں یہ اسٹیٹس دے رہے ہیں اور انہیں یہ رائٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوں. جناب، رواں ماہ فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا جب ایک اسکول میں گستاخانہ خاکے دکھائے گئے کلاس کے دوران، اور اس کے بعد اس کے اوپر ریاکشن آیا، اس استاد کا قتل ہو گیا، فرانسیسی صدر کا اس کے اوپر بیان آنا. اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ فرانس بھر میں بلکہ یورپ بھر میں جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے ریاکشن آ رہا ہے بلکہ مغرب دنیا کی طرف سے بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز تقاریر ہوں یا پھر نفرت آمیز یا حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اب یہ تمام تر صورتحال کیسے ریزالو ہوگی اور مسلمان خاص طور پر متحد کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے کہ مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس صورتحال کے اندر. اوپن آپشنز ہے سب کے پاس. اور حسن نثار صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خصوصی طور پر ہم لوگوں نے یہ سوال ترتیب دیا ہے آج، اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رہنمائی کریں کہ کس طرح سے اس معاملے کا حل ہو سکتا ہے. علینا، امت مسلمہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو صاحب کردار ہونا چاہیے. امت مسلمہ کو با کردار ہونا چاہیے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. ایک درمیانے درجے کا پڑھا لکھا مسلمان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ پاک اور ان کے رسول ان سے کس قسم کے بیہیویئر کے اور کس قسم کے کردار کی توقع رکھتے ہیں. سو پہلی بات تو کردار یہ ہے، با کردار ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک میں 2 ٹوک واضح انداز میں لکھا ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. بے شک تم غالب آؤ گے. ایک شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو. تو علینا آپ سوچ لو، اگر تم مومن ہو یعنی بالکل مشروط کر دیا غلبے کو. یہ جو کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو لیڈ کرنا اور واٹ ایور، اس کو مشروط کر دیا ہے مومن ہونے سے. اچھا، اب آپ فیصلہ کر لو، ویورز فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنے غالب ہیں. اس کو انٹرپریٹ کریں نا. ہم جتنے غالب ہیں دنیا میں اتنے ہی مومن ہیں. جو ہماری حیثیت دنیا میں ہے دوسری بڑی پاپولیشن ہونے کے باوجود. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ صلاح الدین ایوبی کا دور ہوتا، میں حضرت عمر بن خطاب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ ہارون الرشید کا، امیر تیمور کا، اس جیسے اور ان جیسے لوگوں، یا سلمان دا میگنیفیشنٹ وہ آٹومن امپائر کا، وہ ان میں سے کسی کا دور ہوتا تو کوئی جرت کرتا. اب تھوڑا سا آگے نکل جائیں آپ، قراردادوں سے، مذمتوں سے، ٹائرز کے جلانے سے تھوڑا آگے نکل جائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک کام کر لیں. ہم بہت دیکھیں، بات سنیں، بھائیوں کے درمیان بھی تصادم ہوتا ہے، لیکن اگر باپ کی پگڑی پہ ہاتھ پڑ جائے تو لڑتے ہوئے بھائی بھی یکجا ہو جاتے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کر لیں. میں نے کہا ہے کہ تھنک ٹینک بناؤ جو پوری دنیا کو یہ بتائے کہ جن کے بارے میں ہذیان بکتے ہو وہ تھے کون، وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. بس ٹھیک. مظہر عباس صاحب، ویسے تو حسن نثار صاحب نے دریا کو کوزے میں سمیت دیا، لیکن ایک اور ماڈرن دنیا میں اس کا امپیکٹ ہے اور ایسپیکٹ ہے، وہ ہے اکنامیکل ایسپیکٹ. تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس چیز کو ہم باور کروا سکتے ہیں اور اکنامکلی مسلم جو امہ ہے وہ متحد ہو کر اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، حسن صاحب سے 110% اتفاق کرتے ہیں. اس میں مزید کچھ اضافے کی گنجائش بنتی نہیں ہے. جی. آپ
دیکھیے پہلے تو ظاہر ہے آپ مثال خود بنتے ہیں، اور اگر عالم اسلام میں مثالیں ہوتی ہماری عالمی جو اس وقت ہماری عالم یہ جو پوری اسلامک ورلڈ ہے، بدقسمتی سے ہمارے حکمراں اگر آپ دیکھیں تو وہ مثال نہیں بن پاتے. یعنی آپ جو ہے جس طریقے سے دنیا کو آپ کو پیغام دینا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی سیرت کا، یہ پورا جو وہ ہے وہ پورا بیانیہ بدل جائے گا دنیا کا اگر آپ صحیح معنوں میں وہ پیغام پہنچائیں دنیا کو. وہ ہے نا مصرا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس مومن کی ابھی حسن صاحب بات کہہ رہے تھے، مومن بننا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ مومن بن نہیں سکتے. آپ اپنے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو بیسک کہ دنیا آپ کی مثالیں دے کہ ہاں دیکھیں یہ فلاں کنٹری کا، اسلامک کنٹری کا حکمراں ہے، اس نے اپنے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، اس کا اپنا رہن سہن کیسا ہے، وہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، پھر وہ کس کا فالوور ہے. آپ دیکھیے حضور حضرت کی جو ذات ہے، حضرت کی جو سیرت ہے دنیا کے سامنے، اور بہت اچھا عمران خان نے دنیا جو خطوط لکھتے ہیں اور اس کو لیڈ کرنے کی بات کی ہے وہ بہت اچھی ہے. اور حقیقتاً صرف عالم اسلام کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کو متحد کریں کہ بھائی اب جو مقدس حیثیت اپنا ہستیاں ہیں ان کا احترام لازم ہے. اس کا فریڈم آف ان کے خلاف بات کرنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. یہ جو ایک دنیا نے مذاق بنایا ہوا ہے جو ہے جس طریقے سے جو گستاخانہ خاکوں والی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ اس کے خلاف جاتی ہیں. اس لیے ہم صرف اس کو عالم اسلام کے دائرے تک محدود نہیں رکھتے. میرا خیال ہے عمران خان کو عالم اسلام کے سربراہوں کو تو خط لکھا، ان کو مغربی دنیا کے سربراہوں کو بھی خط لکھنا چاہیے. انہیں بتانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور ان کا پیغام عالم پوری دنیا کے لیے کیا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے. اور دیکھیں تو آپ پیغام دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان کو خطوط جو ہے وہ دنیا بھر کے سربراہوں کو لکھنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا ایک مشکل حل ہو. اگر آپ صرف عالم اسلام کو رکھیں گے تو آپ OIC بلا لیں، آپ اسلامی سربراہ کانفرنس بلا لیں، اس سے مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. آپ جب پوری دنیا کو اکٹھا کریں گے اس مسئلے پر اور کوشش کریں گے اکٹھا کرنے کی، ایون اقوام متحدہ میں. اچھا یہ تجویز آگے لے کے چلتے ہیں، بڑی اچھی تجویز ہے یہ. منیب صاحب، جو مظہر عباس صاحب نے بھی تجویز دی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو انڈیویجولی کریں کیونکہ ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے مغربی لیڈرز میں بھی، مغربی دنیا میں بھی، یا پھر ترک صدر کے ساتھ، یا وہ جو ایک ترکی، ملیشیا، پاکستان یہ مل کے کچھ کریں، یا OIC کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں؟ دیکھیے پچھلی دفعہ ہم نے وہ ملیشیا والا اور سارا وہ ٹرکی کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کی تھی. پرائم منسٹر تو بڑے کانفیڈنٹ بھی تھے کہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے KL میں جو پھر وہ کانفرنس تھی، پاکستان ہیڈ ٹو کائنڈ آف بیک آؤٹ بیکاز وہ بہت سے مسائل پیدا ہو گئے سے. دوسری ٹرکی ایک اگر آپ ان کی تاریخ کو ہم دیکھیں اور جو تاریخ سمجھتے ہیں تو ٹرکی اور پاکستان کی تاریخ میں بہت فرق ہے. وہ جس طرح سے خود کو کنڈکٹ کرتے رہے ہیں، ان کا جو اس وقت پریزنس ہے آن گلوبل میپ، اس کا بڑا فرق ہے. بے شک وہ بڑے ویہمنٹلی اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ صرف اسلام کو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی. جب بھی اب یہ گستاخی پر مرتکب یہ خاکے بنائے گئے تو اس کو بھی بڑا ویہمنٹلی ڈیفینڈ انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس کو اوپر کرٹیسائز کیا اور بڑے اوپنلی کیا. پاکستان نے بھی کیا، لیکن دونوں ممالک کو آپ ایک ساتھ کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پوزیشن گلوبل میپ پہ، ان کی اکنامک اسٹرینتھ، ان کی پوزیشن بالکل مختلف ہے پاکستان سے.
دیکھیے وزیر اعظم پاکستان نے کوشش کی ہے، پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال پاکستان کی عوام کو یا پاکستان کے یہاں پر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کسی کو شک ہونا چاہیے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ غلط کر رہی ہے یا اتنا نہیں اس کو اجاگر کر رہی جتنا کرنا چاہیے، اتنا کنڈیم نہیں کر رہی. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو اکراس دا گلوب ہے نا، جو اربوں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر کوئی ہرٹ ہے اس بات سے. پاکستان جس طرح اور بہت سے معاملات کے اوپر کوشش کر رہا ہے، کرتا ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے اوپر بھی کوشش کرے گا. لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ابھی جو حسن نثار صاحب کی بات کو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، یہ جو مسلم امہ کی جو ایکچوئل پکچر ہے، بلکہ کہیں بھی اگر بات ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جس طرح سے بتاتے ہیں کہ مسلم امہ کی حقیقت کیا ہے، تو وہی بات ہے کہ میں انہی کی بات کو انڈورس کروں گا کہ مسلم امہ کا اپنا کردار کوئی نہیں ہے. وہ خود بٹی ہوئی ہے، اس کے اپنے انٹرسٹس بڑے عجیب ہیں، وہ ایک دوسرے کو پیٹرنائز نہیں کر پاتے. تو لیٹ الون کہ وہ کسی ایسے موقع پر اکٹھے ہو کر دنیا کو ٹیک آن کریں یا جرمنی فرانس کو ٹیک آن کریں، وہاں کے پریزیڈنٹ کو ٹیک آن کریں. سو میرا نہیں خیال یہ بڑا بدقسمت حقیقت ہے، اٹس این انفارچونیٹ. اور جیسے آپ نے اپنا آرگیومنٹ شروع کیا، لیکن یہ ضرور ہے پاکستان ملیشیا اور ترکی کے اتحاد کی ایگزامپل دیتے ہوئے، اور اس کے اندر پھر کیا انٹرسٹ سے ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بابر ستار صاحب، ہم نے اس دن بھی بات کی اور ہم نے بات کی کہ کس طرح سے، جیسے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مغربی دنیا کو اس کا بتانا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معنی رکھتی ہے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ مغربی دنیا کو ادراک ہے، کئی بار یہ چیز ریاکشن دیکھنے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ان کی سیرت کے تو ہم خاک برابر بھی نہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے امن کا پیغام، صبر کا پیغام، برداشت کا پیغام، ہم اپنی مسلم دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ ریاکشن کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں؟ دیکھیے، جو تو مائنورٹیز ہیں ان کے پاس تو آپشن کوئی خاص ہے نہیں، سو وہ صبر و شکر والی بات ہی ہے نا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، وہ دونوں ایسپیکٹس کے اوپر ضرورت ہے. حسن صاحب نے جو بات کی، میرا تو نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہے یہ کہنے کی کہ کیا ہم مزید اس چیز میں کر سکتے ہیں. ویسٹ کی ایک اپنی ہسٹری ہے، اور ان کا جب چرچ اور سٹیٹ کی ڈویژن ہوئی، کیونکہ چرچ رول کرتی تھی بہت زیادہ ایریاز کو، تو وہ جب ڈویژن ہوئی تو کئی سٹیٹس نے سیکولرزم کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اس ٹائم سے کہ ریلیجن کو افینڈ کرنا ایک سیکولر سوچ ہے. اچھا، اب اسلام میں کبھی اس طرح کا مسجد اور ریاست کا جوڑ توڑ اس طرح کا ہے نہیں ہمارے مذہب کے اندر، اور سو نہ ہی اس طرح کی سیپریشن کی اس کانٹیکس میں بات ہوتی ہے، نہ ہی کبھی ہمارے اندر اس طرح کی سوچ آئی. بے شک آپ پروگریسو سوچ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پروگریسو سوچ میں یہ کبھی بات نہیں ہوئی کہ آپ کسی کی بھی، خالی مسلمانوں کی نہیں، کسی کی بھی ریلیجس سینسبلٹیز کو افینڈ کریں تو یہ کوئی اچھا کام ہے. تو یہ ایک بڑا فنڈامنٹل سا ڈفرنس ہے. اور اس میں اب پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے، جو اسٹیٹ لیول پہ کرنے والا کام ہے کہ ٹھیک ہے مختلف چھوٹے گروپس کرتے ہیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن کسی ریاست جب یہ پالیسی اڈاپٹ کرے کہ کسی بھی ایک ریلیجن کو افینڈ کرنا اور افینڈ کرنے والوں کو ہم اسٹرینتھن کریں گے یا انہیں ہم سپورٹ کریں گے، تو پھر ظاہر تنازع بڑھے گا. جس طرح سے فرانس میں یہ چیز ہو رہی ہے، چھوٹے گروپس کرتے رہتے ہیں. ایک پہلے کوئی اخبار نکلتا تھا، انہوں نے اتفاقوں کی بات کی، اس کے ساتھ ڈیل کرنا ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن ایک ریاست کھڑی ہو جائے تو پھر باقی جو ریاستیں انہیں بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن پھر وہی حسن صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ جو مسلم سٹیٹس ہیں ان کی پریڈومیننٹ فارن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی یہ ہے کہ دوسرے مسلمان سٹیٹ کو آپ نے کیسے کمزور کرنا ہے، نیچا کرنا ہے. جب تک آپ کی بیس لائن یہ ہے کہ ہمارا بیسک دشمن جو ہے وہ ایک دوسرا مسلمان ریاست ہے، تو آپ کیا ہاتھ جوڑیں گے اور آگے چلیں گے؟ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی. اچھا کوئکلی یہ تیسرا سوال ہے اور اس کے اوپر ہم ریپڈ فائر کریں گے کیونکہ کل امریکہ میں صدارتی انتخابات ہے اور اگلے 4 سال کے لیے کون امریکہ میں صدر ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے گا, جو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ. تو ہم چاہتے ہیں ون ورڈ آنسر اپنے اینالسٹ سے لے لیں کہ پاکستان کے لیے کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ کس کی پالیسیز بہتر ہو سکتی ہیں, کس کا دور حکومت بہتر ہو سکتا ہے. آپ سے آغاز کریں گے اس کا. بابر ستار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ شارٹ ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن لانگ ٹرم میں دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بائیڈن. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید 4 سال یا جو بائیڈن؟ دیکھیے اس الیکشن میں آپ کو پاکستان کے الیکشن کا تڑکا ملے گا, یہ یاد رکھیے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارتے ہیں تو وہ نتائج قبول نہیں کریں گے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو ووٹ کاؤنٹ ہے جو آلریڈی ہو گئے ہیں ان کو الیکشن کے بعد کاؤنٹ نہ کیا جائے, الیکشن ڈے کے بعد. تو وہ آلریڈی کنٹروورسی ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے کیونکہ ماضی میں بھی جو بائیڈن کا ایک وہ کیریکٹر رہا ہے, پاکستان کے لیے تو بائیڈن اچھا ہے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک غیر معمولی شخص قرار دے رہے ہیں. جس طرح انہوں نے خود کہا کہ جس طرح میں غیر معمولی جو ہے وہ کرتے ہیں, اس لیے وہ ان کے لیے دونوں پرابلم نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لیے جو بائیڈن بہتر. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں. حسن صاحب. نہیں, مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی. ہم اسکول میں ارلی ڈیز آف آر اسکول تو وہاں بڑا نعرہ لگا کرتا تھا کہ ہیلن آف ٹرائے کوئی آئے کوئی جائے. اچھا, اب ٹرمپ آئے یا جو بائیڈن آئے, بھائی اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو بدماشیہ ہے, جو سو کالڈ اشرافیہ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے آپ کے بارے میں. They are not even secondary. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اس سوال پہ اس طرح غور کر ہی نہیں سکتا. میرے نزدیک ثانوی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن نہیں, جواب نہیں, جواب تو دینا چاہوں گا میں. سب دوستوں نے بہت اچھا دیا ہے, میں ان سے متفق ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھائی آپ کا اپنے بارے میں کیا ایجنڈا ہے. میں خودکشی پہ تلا ہوں, آپ جو مرضی کر لو. بابر ستار صاحب جو مرضی کر لیں, منیب صاحب جو مرضی کر لیں, مدر صاحب چاہے مجھے خود دھکا دے دیں. باز نہیں آنا جک مارنے سے. نہیں سر, ساتھ چھلانگ ماریں گے. ہیلن آف ٹرائے والی بات ہے. نہیں, آپ دونوں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہم لوگ آپ لوگوں کو کہیں نہیں جانے دے رہے. ہم منیب صاحب کی طرف جاتے ہیں. منیب صاحب, آپ کون سی آپشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, باقی پاکستان کو تو مجھے تو ہنسی آتی ہے جب ایسا سوال میں سنتا ہوں. ان کو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے لیے تو ایک جیسا پڑتا ہے. ہاں, فار اے بیٹر ورلڈ آئی تھنک جو بائیڈن, ہینڈز ڈاؤن, فار اے بیٹر ورلڈ. فار اے بیٹر ورلڈ جو بائیڈن. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے میں فار اے بیٹر ورلڈ کہہ رہا ہوں. ہاں, جو بائیڈن. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہوگا تو میں اسے بڑا مس کروں گا. اوئے ہوئے, یہ جیسے کیونکہ کامیڈی شوز نہیں ختم ہو جائیں گے. تو پھر مظہر صاحب آپ مس نہیں کریں گے. بہت اچھی مظہر صاحب آپ مس نہیں کریں گے. سر آپ ادھر لوکل, سر آپ خبریں لگا لیا کریں. سر آپ ہمارے لوکل خبریں جیو پہ دیکھا کریں, آپ بور نہیں ہوں گے. یہاں لوکل ورژن ہے ہمارے پاس ٹرمپ حکومت کا. ٹھیک ہے جی, اسی کے اوپر ہم اپنا آج کا پروگرام کنکلوڈ ہیں. آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.